अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी नौजवान कौम पे इस वक्त भूत सवार है बाहर जाने का। हर कोई बाहर जाना चाह रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ, मैं और इंस्टीट्यूट्स में देखता हूँ, तो 90% लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ और इस वक्त मैं आपको एक डाटा आपके सामने रखने लगा हूँ, और फॉर गॉड सेक उस डाटा को भी कंसीडर कर लीजिएगा, और जो मैं अपनी ज़ाती स्टोरीज़ बताने लगा हूँ उनको भी ज़रा सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर फैसला कीजिएगा कि आपने बाहर जाना है या पाकिस्तान में रहना है। देखिए, बाहर जाने की ये है कि मुझे तुर्की में एक दफ़ा मैं इस्तांबुल पे क्रूज़ ले रहा था, तो मुझे देख के दो लड़के मेरे पास आ गए और मुझे कहते हैं जी आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी। कहते सर दिल करता है हम आपके हाथ पकड़ लें। और उन्होंने हाथ पकड़ के जो है ना, उन्होंने मेरे हाथ पे किस कर लिया, हाथ चूम लिए। मैंने कहा खैरियत है? एक लड़का रो पड़ा। एक लड़के की उम्र थी 16 साल, एक लड़के की उम्र थी 15 साल। कहते हैं हमें 8-8 साल हो गए, हम बहुत जल्दी जवानी बचपन में हम तुर्की में आ गए थे और हम दोनों एक तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, और चूँकि हम इलीगली आए थे तो अभी तक हम इलीगली हैं, हम अभी भी छुपे हुए हैं। हमें माँ बहुत याद आती है। तो आपको देख के ऐसा लगा जैसे मैंने बाप को हाथ चूम लिए हैं, और तो ये बहुत तकलीफ़ है जो मैं नहीं उठा सकता। एक सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना के दरमियान एक जंक्शन है, सेंटर है, जहाँ पे जो बसें रुकती हैं। मैं वहाँ पे एक बंगाली का एक छोटा सा टक शॉप है, मैं उससे बात कर रहा था। वो बंगाली कहता है मुझे 7 साल हो गए, मैं इतने लाख देकर सऊदी अरेबिया आया था, और कहता है मैं अभी तक जो मैंने कर्ज़ा लिया था मैं अभी तक वो भी पूरा नहीं कर सका। तो ऐसे बग़ैर सोचे समझे हमारे लोगों को चाहिए कि बाहर ना आए। तीसरा वाक़या मैं अपनी बेटी का आपसे ज़िक्र करूँगा। यूके के लंदन के अंदर हम एक शिप पे बैठे हुए थे, तो हमारे साथ एक खातून आकर बैठ गई मेरी बेटी के साथ। वो एक गोरी थी, और वो गोरी मेरी बेटी से पूछती है कि यू आर फ्रॉम विच कंट्री? तो मेरी बेटी कहती है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो लड़की उठ के चली गई, वो गोरी, वो कहती है यू आर फ्रॉम अ टेररिस्ट कंट्री, जस्ट इमेजिन। और उसके बाद मैं मिलान में, जो कि इटली में है, बड़ा वो मशहूर शहर है फैशन के हवाले से, तो मिलान में हमें एक ख़ातून मिली जो इज़राइल की थी, जियो थी, और हमारे साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप हुई। तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि कैन वी हैव अ पिक्चर टुगेदर? कहते फिर वो मुझसे पूछती है यू आर फ्रॉम विच कंट्री? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। शी रिफ्यूज्ड। मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं आपके साथ पिक्चर नहीं खिंचवा सकती, ज़रा सोच लें। उसके बाद ग्लासगो की मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा भाई जो है वो पाकिस्तान नेवी में वो लेफ्टिनेंट कमांडर था। तो ये दो लोग थे जो नेवी की तरफ से 1 साल के जो प्रोग्राम पे ग्लासगो गए हुए थे स्कॉटलैंड में। तो एक दफ़ा वो बस में बैठे थे, तो आखिरी बस स्टॉप के से जब वो उतरे ये दोनों पाकिस्तानी, तो एक गोरे ने इनमें से एक लेफ्टिनेंट कमांडर के मुंह पे थूक दिया नफरत से, इससे पहले कि वो कमांडर रिटेलिएट करता। दूसरे ने उसको रोक दिया, नहीं ये हमारा मुल्क नहीं है, और उसके बाद खामोशी से वो चल दिए। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो बाहर हैं, और वो डॉक्टर हैं, बहुत सेटल हैं, और मैं कम से कम 3 लोगों की मिसाल दे सकता हूँ, 4 लोगों की मिसाल दे सकता हूँ। एक कनाडा में है, 3 अमेरिका में हैं, और इवन 3 यूके में हैं, जिन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें पाकिस्तान आ जाना चाहिए। एक स्टेज के ऊपर वो अपना सब कुछ लपेट के वापस आ गए कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए। और चूँकि बच्चों की उस वक्त जो एजेस थी वो 12 साल क्रॉस कर चुकी थी, अब वो बच्चे इस माहौल में, पाकिस्तानी माहौल में, अब वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, और उन बच्चों ने इतना फोर्स किया, इतना कंपेल किया इन लोगों को कि ये बोरी बिस्तरा उठाकर वापस वहीं चले गए जहाँ से आए थे। तो इन मिसालों की रोशनी में मैं अब कुछ डाटा आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद फिर हम इस पे बहस करेंगे कि हमें बाहर जाना चाहिए कि नहीं। एक डाटा के मुताबिक 2022 से अब तक के 3 साल प्लस ईयर्स में
29 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہوگی ہمیں نہیں پتا. اور 3600 ان میں 2025 میں اب تک جا چکے ہیں. ایک ڈیٹا ہو گیا. دوسرا ڈیٹا سنیے, آج کی اخبار میں ہی آیا ہے کہ 2025 میں 66,000 پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے. یہ ان لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے جو وزٹ ویزا پہ جا رہے تھے اور شاید جن کے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ تھے, جو عمرے کے ویزے پہ جا رہے تھے اور جو ورک ویزے پہ جا رہے تھے, ان تمام کو آف لوڈ کر دیا گیا. نیکسٹ 450 لوگ 2025 میں پکڑے گئے ہیں ایران کا بارڈر انلیگلی کراس کرتے ہوئے اس ملک سے نکلنے کے لیے. کنگڈم آف سعودی عربیہ میں سے 24,000 پاکستانی جو کہ فقیر تھے, بیگری کر رہے تھے, ان کو واپس بھجوا دیا گیا ہے پاکستان. آپ سوچیں کہ آپ کیا نام روشن کر رہے ہیں پاکستان کا دوسرے ملکوں میں. یو اے ای نے 6,000 پاکستانی بیگرز کو واپس بھیج دیا ہے اور آذربائیجان نے 2500 پاکستانی بیگرز کو واپس بھیج دیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے لیے باہر امیج کس طرح کا ہوگا اور کس طرح کا آپ وہاں پہ سینیریو فیس کرنے جا رہے ہیں. اور دیکھیے دبئی جیسا ملک اب ہمیں ویزا دینے سے ریفیوز کر گیا ہے. ابھی ایک لڑکا جو میں ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا, 28 سال اس کی عمر ہے, 2 لاکھ روپیہ وہ سیلری کماتا ہے, اور تیسری دفعہ اس کا دبئی کا یو اے کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. میں ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کو جانتا ہوں جن کا ویزا دبئی کے لیے ریفیوز کر دیا گیا. او مائی گاڈ. تیسری بات یہ کہ اس وقت میں نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ مائیگریشن کی جو فضا ہے نا وہ ہر جگہ پہ جاری ہے, کہ کوئی کہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہے. یو ایس سے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں آسٹریلیا, اور یو کے سے لوگ مائیگریٹ, ایون ڈاکٹرز مائیگریٹ کر رہے ہیں آسٹریلیا. نیوزی لینڈ سے لوگ فرسٹریٹ ہو کے مائیگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جاب نہیں ہے. آسٹریلیا نے اپنی کنڈیشنز اور زیادہ سخت کر دی ہیں امیگریشنز کے لیے. آئیے ون بائی ون سارے ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں. اب آپ امریکہ جاتے ہیں, امریکہ میں تو آلریڈی اینٹی امیگرینٹس ایجنڈا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. 1 لاکھ ویزا فی انہوں نے اسٹوڈنٹس کی کر دی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ابھی جو ایک افغان نے 2 جو سیکیورٹی گارڈ کو مارا ہے واشنگٹن میں, اس کی وجہ سے افغان امیگرینٹس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے اور مزید 7-8 ملکوں پہ پابندی عائد کی گئی ہے. اور پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اس کے نگیٹو امپیکٹ سے مبرہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کینیڈا کی امیگریشن بہت وہاں پہ جاری تھی, انہوں نے بھی بہت سخت کر دیا اب اپنی امیگریشن. کینیڈا کے اندر اب آپ کو رینٹ افورڈ نہیں ہوتا, آپ کو جاب نہیں ملتی, اور اسی طرح وہاں پہ جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ آپ افورڈ نہیں کرتے. تو کینیڈا والے کہتے ہیں بھائی اگر کینیڈا آنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس 1 سال 1.5 سال کا آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اس پیریڈ میں سروائیو کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ کسی طرح سے پٹڑی پہ چڑھ جائیں. اسی طرح آگے چلیے, یورپین یونین میں اینٹی امیگرینٹس ویو تو آلریڈی چل رہی ہیں. وہاں نئی جو رائٹسٹ پارٹیز ہیں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اینٹی امیگرینٹس کے امیگریشنس کے اگینسٹ وہ نفرت کا اظہار کر رہی ہیں, اور ان سے وہ واپس جاب لینا چاہتی ہیں جو اپنے یورپینز کو ملنا چاہیے. یو کے میں ابھی اسی مہینے 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. انگلینڈ نے اپنے ویزا جو سٹیزن شپ تھی اس کی جو ڈیوریشن تھی 5 ایئر سے بڑھا کے ڈبل کر دی ہے 10 سال. اور اسی مہینے دوسری ڈیولپمنٹ جاپان کی ہے کہ جو سٹیزن شپ کے لیے 5 ایئر کا جو ان کا جو ڈیوریشن تھی اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے انہوں نے بھی ڈبل کر دیا, 10 ایئرس پہ لے گئے ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ میں جانا چاہتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں آلریڈی آپ کو میں آپ کا امیج کیا ہے وہ بتا چکا ہوں. اور مڈل ایسٹ میں آلریڈی جو ہے وہ جو بنگلہ دیشی ہیں, جو فلپینو ہیں اور جو انڈینز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور پاکستانیوں کا امیج بہت خراب ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ سکلڈ ہو, ڈاکٹرز, MBA اور اس طرح کی چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں, اس میں پھر مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں وہ یورپینز کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جابس آر بینگ ریپلیسڈ بائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. دنیا میں اب یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, آپ کی جاب جا رہی ہیں. نو ہراری جو بہت مشہور ہسٹورین ہیں, اس نے 2018 میں کہہ دیا تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ میسو ان امپلائمنٹ
جنریٹ کرنے جا رہی ہے. بہت بڑی ان امپلائمنٹ. اور اتنی بڑی کلاس کیا کرے گی؟ لیبرر، فیکٹری ورکرز، ویجرز، یہ جابس مشین نے لے لی. کیشیئر کی جاب مشین نے لے لی. اس کے بعد ڈرائیور لیس کارز آ رہی ہیں، ڈرائیور لیس بسیں، ٹرینز بھی ڈرائیور لیس، وہ جاب جا رہی ہیں. بینکس کی جابس آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اکاؤنٹنٹس کی جاب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، لائرز آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں ان دنوں میں لنڈن تھا، جب لنڈن میں میں نے دیکھا کہ وہاں کے سارے ٹیکسی ڈرائیورز نے ایک دن اسٹرائک کی ہوئی تھی. اور وہ اسٹرائک انہوں نے کس کے لیے کی ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہم اوبر سے بہت تنگ ہیں کہ انہوں نے ہمارا بزنس لے لیا ہے، تو اوبر بھی ٹیکنالوجی ہے. اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور لیس کارز آ رہی ہیں، ٹیکسیز آ رہی ہیں، تو ہمارا فیوچر بہت انسیکیور ہے. ان لوگوں نے اسٹرائکس کیں. اور اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو باہر جانے کے شوقین ہیں یوتھ، کہ ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے یہ بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں ایک اور اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیتھرو لنڈن سے میں نیو یارک کی فلائٹ پہ ہم ٹریول کر رہے تھے، تو میرے بیٹے کو وہ سائٹ پہ لے گئے. وہ کہتا جی آپ پاکستانی ہیں، آپ کی اسپیشل اسکروٹنی ہوگی، ان بچوں کی علیحدہ ہوگی اور آپ کی علیحدہ ہوگی. اور اس کے بعد ایک امریکن آیا بڑے مزے سے ٹہلتا وسلنگ کرتا ہوا، اور آ کے پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے وہ ہمارے ہاتھوں میں وہ دیکھ کے کہتا ہے مطلب وہ تنقید سے کہتا ہے آئی لو دس گرین پاسپورٹ، یعنی کہ آپ پہ تانا مار رہا ہے کہ میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آئی ہیٹ یور پاسپورٹ. باہر اب آپ جاتے ہو، آپ کا انٹرنیشنل امیج کا پرابلم ہے، آپ آئسولیٹڈ فیل کرتے ہو، آپ ٹارگیٹڈ فیل کرتے ہو، آپ ڈسکریمنیٹڈ فیل کرتے ہو. اور کیا آپ ابھی بھی باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ مائی ڈیئرز، ابھی بھی بہت کچھ ہے پاکستان میں. ابھی اتنی مایوسی والا دور نہیں آیا ہے. میں آپ کو کچھ گورنمنٹ کے پروگرام بتاتا ہوں اور کچھ آپ کے لیے ایٹ یور اون میں آپ کو کچھ ٹاسک دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ایک جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، نیفٹیک ان کا ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے تحت یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر وہ آتا ہے. نیفٹیک کے ہزاروں اسکالرشپ ڈفرینٹ فیلڈز میں ہر سال گورنمنٹ دے رہی ہے اور اسکل ڈیولپ کر رہی ہے. اب اسکل ڈیولپمنٹ، اسکل کی بیسس کے اوپر آپ کے لیے اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہیں ود ان دی کنٹری، آؤٹ سائڈ دی کنٹری. نمبر 2، ڈیجیٹل یوتھ پروگرام بھی چل رہا ہے 2025، اور اس کے تحت آپ یہ ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی سیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی سیکھیے، کیونکہ اب ان کی ریکوائرمنٹس ہر جگہ بڑھ رہی ہے، ود ان دی کنٹری بھی بڑھ رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑھ رہی ہے، ہر جگہ پہ بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد نمبر 3، پروونشل لیول پہ بھی یہ اسکل ڈیولپ کی پروگرام کیے جا رہے ہیں. کیونکہ میں ابھی ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر سے ملا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے وہ ہماری جو ایجوکیشنل جو پنجاب کا یوتھ پروگرام ہے ان کو پنجاب کی بیسس کے اوپر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ اور اسکل انہانسمنٹ پروگرام وہ وہاں پہ جاری کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ پروگرام چل رہے ہیں. آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ گو فار دا اسپیشلٹی، مائنر اسپیشلٹی. اب ہر فیلڈ کی اسپیشلٹی آ گئی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اگر MBBS ہیں تو اس کے بعد آپ سب اسپیشلٹی کو چوز کریں، اور سب اسپیشلٹی میں ابھی بھی بہت اسکوپ ہے ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. نمبر 3، آپ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز میں آئیے، بہت اسکوپ ہے ابھی بھی. یہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن جیسے CSS ہے، PMS ہے، اور یہ فیڈرل سروسز ہیں بہت سی پروونشل سروسز ہے گریڈ 17 کی، تو اور بہت سے جو آٹونومس باڈیز ہیں، بہت سے جو انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز ہیں، ان میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرشپ کی جو جابز ہیں وہ گریڈ 17 سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ابھی بھی ان میں پریسٹیج ہے، ان میں آنریبل لیونگ ہے، اور ان میں کیریئر گروتھ ہے. تو ان کو اگنور مت کیجیے. اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو یہ دیکھیے، نیکسٹ جو آپ کے لیے میں جو ایڈوائس دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگین میں نو ہراری کا دوبارہ حوالہ دوں گا. نو ہراری نے یہ اگین 2018 میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایرا میں،
تو ہر بندے کو ہر 5 سے 10 سال کے بعد نئی سکلز سیکھنی ہوں گی جس کی بیسس پہ وہ سروائیو کرے گا، ادروائز وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی کیا دور ہے 2025 میں کہ ابھی اگلے 2 سالوں میں اب آپ کی سکلز 2 سے 3 سال سے زیادہ نہیں چلیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 2 یا 3 سال کے بعد آپ کو اپنی سکلز کو اپ گریڈ کرنا ہے، ان کو انہانس کرنا ہے، ان کو امپروو کرنا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنی جگہ خود بنائیے، اپنے فیصلے خود کیجئے، بھیڑ چال مت بنیے کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی آپ اس کو فالو کریں۔ تو اس کے بعد دیکھیے یہ نئے شعبے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں بہت سکوپ ہے، آئی ٹی، انرجی، کلائمیٹ، نینو ٹیکنالوجی، ان میں ٹریمنڈس سکوپ ہے فیوچر میں، ان پہ آئیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایجوکیشنل سیکٹر کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بچوں کی کاؤنسلنگ جو ہے، کیریئر کاؤنسلنگ، وہ کلاس کے اسکولز کے لیول پہ سٹارٹ کریں، کالجز میں کنٹینیو کریں، اور ایون ایف اے ایف ایس سی کے بعد وہ کیریئر کاؤنسلنگ ان کی جاری رکھیں تاکہ ان بچوں کو آئیڈیا ہو کہ ہمیں کن فیلڈ میں جانا چاہیے اور فیوچر میں کن سروسز کا سکوپ ہے۔ اور فائنلی میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ویسے بائی دی وے اچھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑی اچھی جابز ہیں، اب آپ میں سکلز ہونی چاہیے، آپ میں اسپیشلٹی ہونی چاہیے، آپ میں اتنے گٹس ہونے چاہیے، آپ اتنے پروفیشنل ہونے چاہیے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ابھی بھی بہت اچھی جاب، بہت اچھے لوگوں کو ابزارب کرتا ہے اور کر سکتا ہے، آپ کو اپنی جگہ بنانی ہے۔ وہی علامہ اقبال والی بات، میں نے آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک سینیریو وہ بھی دکھا رہا ہوں کہ دور کے ڈھول سہانے، کہ باہر جانے سے پہلے اچھی طرح پرکھ لیجئے کہ پاکستان میں کیا ہے، باہر کیا ہے، پاکستان میں کیا پرابلمز ہے، باہر کیا پرابلمز ہیں، پاکستان میں کیا اپرچونٹیز ہے، باہر کیا اپرچونٹیز ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ضرور موو کریں اور اپنا فیوچر بنائیے۔ تو میرے اس ٹاک کے اوپر اپنے کامنٹس دینا مت بھولیے گا۔ ان تمام باتوں کے ساتھ، ان تمام مشوروں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔